नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। इस्तक़बाल है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि आज के मौजू की जानिब आएँ आपको याद दिला देते हैं कि आज प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह रूहानी फाउंडर एंड डायरेक्टर नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर असलम खान साहब हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता यूनानी तबीब हैं और इंशाअल्लाह उनसे भरपूर गुफ्तगू होगी। तो अगर आपके जहन में बीमारियों से मुताल्लिक़ कोई सवालात हैं जिनका कि डॉक्टर साहब से आप इस्तफ़सार चाहते हैं, उनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आज इंशाअल्लाह वो हमारे इस प्रोग्राम में बराह रास्त लाइव मौजूद होंगे। तो प्रोग्राम के मौजू की जानिब आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है वक्त की कीमत पहचानिए। नाज़रीन वक्त बेइंतहा अनमोल चीज़ है। हर शय जो है वो अपनी कोई ना कोई कदर रखती है, कीमत रखती है। उस इंसान ना ख़रीद सकता है, ना उसे रोका जा सकता है और ना बीते वक्त को एक बार फिर लौटाया जा सकता है। आपको याद होगा सिकंदर आज़म ने मरते वक्त जो बातें कही थी, बड़ी हसरत भरे लहजे में उसने ये कहा था कि मैंने तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह कर ली और आज जब मैं इस कसम पुरसी की हालत में दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि कोई मुझसे मेरी पूरी दौलत ले ले, ये जाहू सरवत ले ले, ये सल्तनत ले ले, लेकिन मुझे जीने के लिए कुछ पल और दे दे। तो वक्त की कीमत को हम कैसे पहचानें, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें और अपने वक्त को बेकार कामों में ज़ाया होने से किस तरह बचा सकते हैं, इस पर बारहा गुफ्तगू हुई है। लेकिन आज कुछ नए पहलुओं के साथ, कुछ नए ज़ावियों के साथ, फ़िक्र के कुछ नए गोशों के साथ एक बार फिर मजाज साहब की तरफ बढ़ते हैं, रुख करते हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं मजाज साहब के जो हमारी उम्र है ये बर्फ़ की सूरत में कम हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके दम बदम। तो ये जो हर पल हमारी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है, ऐसा इस तरह के हम उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो इस कम होती ज़िंदगी से हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं, इसमें बरकत कैसे पैदा कर सकते हैं और मुख्तलिफ इसके जो और पहलू हैं उसके आपके पास आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। वक्त की कीमत, असल में बात यह है कि हमें सबसे पहले कुरान में देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि मैंने कायनात को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन अर्श पे कायम हुआ। मतलब यहाँ अल्लाह ने बता दिया कि हर चीज़ का एक वक्त है। कुरान में अल्लाह ने कहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार जब अज़ाब लाने की बात करते थे कुफ़ार मक्का, तो उस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही उतारी और ये कहा है नबी तेरे से अज़ाब के मुतालबा करते हैं, मैं अज़ाब भेज देता अगर मुकर्रर वक्त उसका तय ना होता। अज़ाब का क़यामत का भी वक्त तय है। कायनात बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को इनामात दिए हैं, मतलब ये नायब है अल्लाह का, इंसान जो इनामात दिए हैं उनमें सबसे बड़ा इनाम जो है वो मोहलत है, वक्त है जो छुपा हुआ है। हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी मोहलत है, कितना वक्त है। तो जो चीज़ छुपी हुई हो और बड़ा इनाम हो उसकी तो कदर बहुत होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस सिस्टम को डिज़ाइन किया तो उसमें सूरज निकलने का वक्त, डूबने का वक्त, चाँद या तमाम सैयारे निकलने का वक्त, डूबने का वक्त, इंसान की पैदाइश का आप ये देखिए कि 9 महीने माँ के पेट में रहेगा, दूध पिलाने का वक्त है, इद्दत का वक्त है, हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी चरिंद परिंद जानवर हैं सबकी मुद्दत तय है। अब अल्लाह ने जो हमें इनाम दिया है, सरमाया, ये जो हमें मोहलत मिली हुई है, जो छुपी हुई है, उस मोहलत का अगर सही इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो ये कुफरान नेमत होगा। क्योंकि नेमत का सही इस्तेमाल और कुफरान नेमत जिसने किया उसे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होता है, फिर सज़ा भी मिलती है। जिन कौमों ने वक्त की कदर नहीं की अल्लाह ने उन्हें ज़ाया कर दिया। ये है रिवेंज। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में
یہ بتا دیا کہ دن کو کام کے لیے، رات کو آرام کے لیے، 8 گھنٹے ہمارے کام کے لیے ہونے چاہیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے، اور 8 گھنٹے معاشرتی زندگی کے لیے، اپنی عبادات ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عبادات میں بھی ساری چیزیں طے ہیں۔ آپ اس ٹائم اگر چاہیں تو حج نہیں کر سکتے، آپ اس ٹائم اگر چاہیں تو عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمازوں کی ٹائمنگ، روزوں کی ٹائمنگ، حج کے ٹائمنگ بالکل سیٹ ہیں، یہاں تک کہ روزہ بند کرنے کا، روزہ کھولنے کا بھی ٹائم طے ہے۔ اب جن لوگوں نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ ایمان والے نہیں بھی ہیں، اللہ نے ان کی عزت اور توقیر کی ہے، اور جنہوں نے اسے ضائع کر دیا، چاہے وہ ایمان والے بھی، تو اللہ نے انہیں ضائع کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو اپنی قسمت نہیں بدلتے، اللہ ان کی قسمت نہیں بدلتا۔ مطلب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس نے جو ہمیں یہاں مہلت دی ہے، کہ اس کسی نے کتنا ٹائم جینا ہے تو پتہ نہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی دی ہوئی مہلت کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو آپ ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارے کی طرح کام کرتے ہیں۔ مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفکر اور تدبر دونوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، چاہے وہ سورہ عصر ہو، چاہے سورہ دہر ہے۔ اور سورہ عصر کو تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں تمام باتوں کا نچوڑ آ گیا ہے۔ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پوری حقیقت بتا دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ کیسا ہے؟ ایک شخص بتاتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا مفہوم خراسان کے بازار میں پایا کہ ایک شخص ہے، گرمی کے موسم میں وہ برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کے حال پہ رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو گرمی کی تمازت سے جس طرح برف پگھلتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ بھی قطرہ قطرہ اور پل پل کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن انسان اس سورہ عصر کے آگے کے جو مفہوم ہے، آیتوں کا جو مفہوم ہے، اس کو اگر سمجھ لے تو شاید وہ اپنی زندگی کو بیکار اور یہ لہو و لعب میں صرف نہ کرے، کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اور لوگوں کو بھی وہ نیکی اور بھلائی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اپنے وقت کا سب سے پہلے تو انسان کو احساس ہو کہ یہ انمول شے ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج احساس مفقود ہو گیا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ زندگی کسی کام کے لیے ملی تھی، کسی مقصد کے لیے ملی تھی۔ تو یہ جو ایک کریٹر کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ بند زندگی انسان کو گزارنی چاہیے، انسان دھوکے میں ہے، اس دنیا کو ابدی زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ صورت آپ پڑھ رہی ہیں، والعصر، یہی تو ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب اگر جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر قرآن میں صرف ایک صورت اتار دی جاتی تو یہ انسان کے نجات کے لیے کافی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک حدیث پاک میں بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ 5 سوالوں کے جواب دیے بنا آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان میں 2 سوال یہ بھی ہیں کہ جوانی جو ملی تھی وہ کہاں گزاری، اور عمر جو ملی تھی وہ کیسے گزاری۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمیں عمر ملی ہے کس مقصد کے تحت دی ہے اللہ رب العزت نے، یہ مقصد قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ انسان نے جب اللہ رب العزت کی دیے ہوئے سسٹم میں جو ہے دخل اندازی کی ہے کہ رات میں کام شروع کر دیے، گاڑی، جہاز وغیرہ، تو پھر وقت نے بھی اس سے بدلہ لیا ہے۔ آج انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہے پورا کا پورا، وہ اس کائنات کو چلانے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا۔ کائنات بنا کے اللہ رب العزت نے ہمارے حوالے کر دی، جتنی چیزیں یہاں ہیں ان کا سب کو ایک مدت طے کر دی، یہاں تک کہ قیامت تک کی مدت طے ہے، مقررہ وقت پہ قیامت آئے گی۔ اب ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اس کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ ہمارا کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑھاپے تک لوگ کام کرتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑا ادارہ ہو اس کے اندر بھی ریٹائرمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی سی دکان میں پوری زندگی کاٹ دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی کریٹیو کام ہی نہیں کرتے۔ ہمیں ایک ادارے کی طرح سے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کر کے برکت کی۔ میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹی زندگی میں 1000-1200 کتابیں لکھ دی۔ آسان نہیں ہوتا کتاب لکھنا،
تو ہم اگر ٹائم کا مینجمنٹ کریں صحیح طرح سے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ تمام انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ 900 ساڑھے 900 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور کتنے لوگ آئے، کوئی 200 لکھتا ہے، کوئی 700، کوئی 500۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال ملے، جس میں 23 سال کی زندگی جو ہے وہ نبوت کا جب ظہور ہوا، 40 سال کی عمر میں۔ 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو اس طرح سے مینیج کیا، اس طرح سے اس کا استعمال کیا کہ پورے عرب کے خطے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ ہے ٹائم کی قدر۔ تو جو اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے اپنے محبوب کو وقت کی قیمت سکھا کے بھیجا ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ ایک محبوب کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی اپنے محبوب کے تحفے کو ضائع کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے محبوب کی طرف سے، اسے کسی بھی قیمت پہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کفران نعمت کا عذاب بھی بھیجتا ہے۔ بہت ساری قومیں اللہ رب العزت نے تباہ کی ہیں۔ آج بھی ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا پورا برا حال ہے۔ آپ کسی دینی ادارے میں چلے جائیں، کسی دینی اس میں چلے جائیں، کسی بھی دینی کوئی مجلس ہو، وہاں پہ لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، انہیں وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں وقت کی قیمت کو پہچاننا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک مہلت ہے، اور اسے کبھی بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم اسے محبت کا تحفہ سمجھیں گے تو پھر ہم اس کی قدر۔ بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت دے دے، اور حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت پہ نظر ڈالیے تو اتنا بھرپور زمانہ ہے کہ ایک طرف مملکت اسلامیہ کی توسیع ہو رہی ہے، دوسری طرف نظم و نسق ہیں، اور جو آپ نے اقدامات کیے ہیں خیر فلاح و بہبود کے لیے عوام کی، وہ اپنی طرف ہے۔ وقت کی کمی ہے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ضرور مد نظر رکھنی چاہیے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ لوگ دو چیزوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اول تو صحت اور دوسرے فراغ۔ تو نہ صحت کا ہمیں خیال رہتا ہے، جب کھو دیتے ہیں تو پھر اس کی اپنی تمام مال و دولت جو ہے وہ صحت کو واپس پانے میں لگا دیتے ہیں، اور دوسرے فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہر لمحہ ایک صدی سمیٹے ہوئے ہے اپنے اندر۔ وقت ایسا انسٹرومنٹ ہے اصل میں، جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ آپ اس سے اپنی زندگی یہ والی بھی اور آخرت بھی حسین بنا سکتے ہیں اگر اس کا صحیح استعمال۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ ناظرین ہیں ہمارے ساتھ، بات کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ابھی۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ السلام رحمۃ اللہ۔ آپ نے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے کہ موت ہے، حیات اور جیسے برتھ سب چیز ایک ٹائم پہ فکس ہوتا ہے، تو کیا شادی بھی ایک ٹائم پہ فکس رہتا ہے؟ آپ کی جیسے کہ میرا 30+ ہو گیا ہے، لیکن میری امی بہت زیادہ فکر مند رہتی میری شادی کے لیے، طرح طرح کا وظیفہ بھی کرتی ہیں، لیکن میرا 2 جگہ رشتہ ہوا پھر بھی نہیں ہو پایا، کسی وجہ سے کٹ جاتا ہے۔ اب رہتا ہے کہ یا تو لڑکی بہت زیادہ پڑھی رہی، میں پڑھی ہوئی ہوں، لیکن اب کیا ہے کہ نصاب نہ رنگ ہے، تو پھر یہ بھی بول دیا جاتا ہے کہ نہیں لڑکی بہت زیادہ پڑھی ہوئی تو عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے آپ ہی۔ تو یہ مجھے پوچھنا تھا کیا اس کا ایک وقت فکس ہے، اور دوسرا یہ کہ اوابین کا نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، کس وقت پر پڑھا جاتا ہے، اور کیا جمعے کے دن ہم لوگ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے کیا اس سے پہلے وہ نماز جب ہوتی ہے تو کیا اس سمے ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کا خطبہ سے پہلے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار ناظرین۔ ناظمہ ممبئی سے، جی بتائیے ناظمہ صاحبہ، سوال کیا ہے آپ کا؟ مولانا السلام۔ وعلیکم السلام۔ باجی میرا سوال ہے کہ میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے اور اس کو مہاوری کا پرابلم ہے، 3 مہینے تک مہاوری نہیں آتی، اور اس کی شادی ہے دسمبر میں، تو اس کے لیے مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، اور اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ اور ایک تھائرائیڈ کا چیک کروایا ہے آپ نے؟ چیک اپ کروایا تھائرائیڈ کا؟ ہاں کروایا ہے، مطلب تھائرائیڈ تو نہیں ہے بچی کو؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور یہ کہ اپنے وہ اردو کیلنڈر میں ایک اقرب جو رہتا ہے نا، تو لوگوں کا کہنا اس دن شادی نہیں کرتے، تو میری بیٹی کی شادی 25 دسمبر کو ہے، تو اس دن اقرب ہے۔ اچھا، تو یہ کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی دریافت کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخیر و خوبی انجام دے۔ جی مجاز صاحب، ان کو یہ چاہیے کہ اپنی بچی کو 7 انجیر صبح کو نہار منہ دیں، کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کلونجی دن میں 3 بار دیں، پسی ہوئی کلونجی، 1 چمچ سونف، 1 چمچ خربوزے کے بیج چھلے ہوئے، رات کو دودھ سے دیں اسے، انشاءاللہ پیریڈ ہو جائیں گے 3-4 دن میں ہی، اور جب پیریڈ ہو جائیں تو انجیر بند کر دیں، اور
تیز گرم پانی پیا کرے کیونکہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے. 1 گلاس صبح، 1 گلاس دوپہر، 1 گلاس شام کھولتا ہوا پانی سیپ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں. 2 چمچ زیرہ رات میں بھگو دے اور صبح کو اسی پانی میں اسے پکا کے خوب جب پک کے پانی کم رہ جائے تو زیرہ نوایا جب رہ جائے تو زیرہ چمچ سے کھا کے اوپر سے وہ پانی پی لے. انشاءاللہ 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا. پیریڈ تو اس دوائی سے کھل ہی جائیں گے. ایک یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ شادی سے پہلے پیریڈ وغیرہ ٹھیک ہو جائے. جی یہ شادی اور دیگر جو رسومات میں تاریخ جو ہوتی ہے کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اس میں کچھ اقرب اور اس طرح کے سعد نحس یہ کچھ لکھے ہوتے ہیں الفاظ، تو کیا ان سے کچھ اثر پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ الٹا ایک بار سورج گرہن ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، تو حضور نے صحابہ کرام کو بلایا اور پھر وضو کرا کے نماز بھی پڑھائی ہے. اس کے بعد پھر یہ بات فرمائی. تبھی حضور کے بیٹے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا. حضور نے کہا کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانی ہیں، آیات ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ بالکل یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کوئی موت یا زندگی ان کی وجہ سے، بلکہ اپنا ذہن کلیئر رکھیں، کھول کے بتائیے بات. تو اس لیے اسلام میں سب دن مبارک ہیں، سارے مہینے مبارک ہیں، آنے والا سفر کا مہینہ بہت مبارک ہے الحمدللہ. ساری چیزیں اپنا ذہن کھولیں. آپ کسی بھی دن شادی رکھ سکتی ہیں، کسی بھی دن کوئی بھی خوشی کر سکتی ہیں. سارے دن اللہ کے ہیں، سب مبارک. جی عرشیہ غازی سے جی بتائیے عرشیہ سوال کیا ہے؟ جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، پہلے تو بہن شگفتہ باجی آپ کو بہت بہت میرا سلام ہو، اور آپ کی خدمت میں میری دعا کی التجا ہے. آپ ضرور ہم سبھی کے لیے دعا فرمائیے گا. آپ مولانا صاحب مل کر مولانا صاحبان سے گزارش کریں گے. میری زبان قاصر ہے دعا کے لیے، میری زبان میں نہ وہ اثر ہے نہ. آپ تو بہرحال انشاءاللہ ضرور. آپ تو اتنے علم والی ہیں، پتہ نہیں آپ نے کتنا پڑھا ہے، کہاں تک آپ نے علم حاصل کیا ہے. آپ اپنے علم کو دوسروں کے لیے بھی تقسیم کرتی ہیں، بتا کے بیان کر کے اپنی زبان کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے خیر کا معاملہ کرے. دعاؤں میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگ شامل رہیں گی. جی بتائیے کوئی سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے میرا مولانا مداز الحق صاحب سے کہ جیسے تھائرائیڈ ہے میرے والدہ کو، تو وہ جو 2 ٹکڑے کر کے پیاز بتاتے ہیں، تو وہ وہی ایک ٹکڑا کر کے رکھ لینا چاہیے یا دھو کے ڈیلی نیا پیاز کو کاٹ کے پھر گلے پر رگڑنا چاہیے؟ جی. اور دوسرا ایک اور میرا سوال ہے. ایک میری خالہ صاحبہ، ان کو بہت زیادہ چہرے پہ جھائیاں ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کاغذ قلم ضرور رکھیے گا عرشیہ، تھوڑا سا انتظار. ایوب بھائی سے بات کر لیں. جی ایوب بھائی سوال بتائیے. ایوب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے. ناظرین کے جو 3 سوال ہیں، مجاز صاحب جیسے بہت اہم بات کہی ہے، اور کبھی انشاءاللہ اس کو اپنے موضوع گفتگو کا ٹاپک بنائیں گے. جیسے شادی بیاہ میں اگر لڑکی زیادہ پڑھ جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کے جوڑ کا رشتہ نہیں ملتا. تو یہ تو ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے. فی الحال شادی کا کیا وقت مقرر ہے، جیسے کہ ناظرین جاننا چاہتی ہیں؟ جی اصل میں تو قرآن کی ایک آیت کی طرف ہمیں آنا ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا میری مرضی کے بغیر. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. اور یہ جو ہمیں 60 70 80 سال کی زندگی دی ہوئی ہے، یہ ایک آزمائش کے لیے دی ہوئی ہے. کسی کی کسی طرح آزمائش ہے، کسی کی کس طرح آزمائش ہے. کسی کو پیسے دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی سے پیسے لے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کی شادی لیٹ کر کے، کسی کو کیسا ہسبینڈ دے کے، کسی کو کیسی وائف دے کے، کسی کو کیسی اولاد دے کے. مطلب یہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے. اب ان کی شادی اگر لیٹ ہو رہی ہے تو یہ صبر کے ساتھ اور پاکی کے ساتھ آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں. میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، بہت جلدی ان کا رشتہ طے ہو جائے گا اور ان کے میچ کا لڑکا ملے گا. میں یہ بھی دعا کروں گا انشاءاللہ. جتنی پڑھی لکھی ہیں یہ میری بیٹی کی طرح ہے. میں آج ہی انشاءاللہ ان کے لیے دعا کروں گا اللہ سے. آپ بیٹی آپ یہ کرنا کہ عصر کی نماز کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ اپنی پسند کا کوئی رشتہ بھیج دیجیے. اور یہ رشتہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. 40 دن کا یہ عمل ہے. جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں اور کوئی ناغہ نہیں کرنی. اور اس کے بعد آپ مغرب کے بعد سورۃ دوحا والضحیٰ واللیل سجا والی سورت 27 بار پڑھیں. اور چلتے پھرتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر،
इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे। जी, अवाबीन की नमाज का वक्त कौन सा है? मगरिब के टाइम पढ़ी जाती है। तो एक सवाल और है कि अगर मस्जिद में अभी खुतबा बयान नहीं हुआ है तो क्या ख़वातीन घर में जुमे की नमाज अदा कर सकती हैं? मेरा मतलब ज़ुहर की नमाज अदा कर सकती हैं? असल में खुतबे से ख्वातीन का कोई मतलब ही नहीं है। जब मस्जिद में जो खुतबा होता है वो वहाँ मौजूद लोगों के लिए होता है, घरों से कोई मतलब नहीं है उसका। ख्वातीन के लिए ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ है, तो वो ज़ोहर के हिसाब से जैसे भी टाइम हो ज़ोहर का 12:30 टाइम होता है, फ़ौरन नमाज पढ़ती है। उस खुतबे से, जुमे के खुतबे से ख्वातीन का कोई मतलब नहीं है। अगर ये वहाँ मौजूद है मस्जिद में, फिर इन्हें उन इमाम साहब को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। अजान हो, टाइम हो और अपना नमाज पढ़ो। जी जी, ज़रीना लखनऊ से फरमाइए बहन, सवाल क्या है? ज़रीना साहिबा सुन पा रही हैं हमें? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी, बरकातुहू। मेरा एक भांजा था, वो दोनों मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं, उनकी लड़की की शादी है। तो जैसे मौलाना साहब 1800 रुपए का सदका बताते हैं, तो उसमें हम कोई चीज लेके दे सकते हैं उनको? ये यानी सवाल था मेरा। वो 1800 रुपए का सदका शादी में सर्व किया जा सकता है, ये दरियाफ्त करना चाह रही हैं? जी जी जी। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। इकबाल भाई हैं पुणे से, फरमाइए भाई सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब से पूछना था कि मेरे दाएं पैर में घुटने में बहुत दर्द होता है, सीधे पैर में भी होता था, वहाँ ऑपरेशन करा के मैंने नी रिप्लेसमेंट कर लिया, अब बाएं पैर में शुरू हो गई दर्द। वर्म तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है सर। सूजन रहती है, वर्म रहता है? सूजन नहीं रहती है। हाँ। खाली चढ़ने उतरने में थोड़ी तकलीफ, पहले इसमें भी दर्द था, मगर ओजोन के इंजेक्शन लेने से कम 8 साल से बंद था, मगर फिर अभी शुरू हो गया है। मैं बताता हूँ। ठीक है फिर से। जी, और दूसरा, खाना मेरे को जब मैं खाता हूँ तो छाती पे बैठ जाता है, उतरता नहीं है नीचे, तो बहुत देर तक मुझे एसिडिटी जैसे होती रहती है। मैं बताता ठीक है इकबाल भाई, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए, गौर से सुनिए। जी मुजाहिद साहब। इनको ये चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें बराबर मिकदार में, और उसे मिक्स करके रखें। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पिए। 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी गर्म पानी में घोल के निवाए पानी में सुबह को निहार मुँह ले लिया करें। और 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम ले लें। 1 महीने में इनके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1000 बार या सलाम या अल्लाह 5 नमाजों की पाबंदी के साथ रहमत हो जाएगी अल्लाह की इंशाल्लाह। जी, एसिडिटी के लिए भी बता वो भी दें। आ गया इसमें। इसबगोल की भुस्सी एसिडिटी के लिए है। तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि 1 गिलास गर्म पानी में इसबगोल की भुस्सी घोल के मिला के सुबह को निहार मुँह पी लिया करें। सारा दिन फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह, सारा खाना हजम होगा। जी, पहले तो अर्शिया ने आपसे दुआ की दरख्वास्त की है मजाज साहब, जरूर, दुआ मैं खैर जरूर में याद दुआ करूंगा रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दूसरे वो ये जानना चाह रही हैं कि उनकी जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है वालदा को, तो प्याज एक बार की इस्तेमाल की भी दूसरी बार कर सकते हैं या नहीं, फ्रेश? प्याज वो धो के खाने के इस्तेमाल में ले लें, अगले दिन फ्रेश इस्तेमाल करें। और थायराइड की टैबलेट ना छोड़ें, जो डॉक्टर ने रिकमेंड की होगी वो बिल्कुल लेती रहें निहार मुँह। जब थायराइड कंट्रोल होने लगे फिर टैबलेट छोड़ें, फिर प्याज पे आ जाए सिर्फ। हाँ, चेहरे की झाइयों के लिए? चेहरे की झाइयों के लिए इन्हें विटामिन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। सुबह को विटामिन ए, दोपहर को विटामिन ई और शाम को विटामिन सी। किसी भी डॉक्टर से लिखवा लें या खुद मेडिकल स्टोर वाले से ले लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता उनका। ये 1 महीने तक विटामिन की टैबलेट लें, इनसे हल्की सी लाली आएगी चेहरे पे, घबराए ना। और हर वजू के बाद गीले चेहरे पे फिटकरी का टुकड़ा थोड़ा सा रगड़ें झाइयों पे, फिर तौलिया से साफ करें 5 मिनट बाद। मतलब 2-3 मिनट तक उसे फिटकरी से रगड़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में इनकी झाइयाँ साफ हो जाएंगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 1 तस्बीह, या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। मजाज साहब, वो फिटकरी जो है वो खिलाने के बाद नहीं, बिना ऐसी खिलाए? सादी फिटकरी का टुकड़ा अपनी वजू की जगह पे रख लें 5-10 रुपए का लेके, और उसे झाइयों पे जब गीला हो चेहरा तब लगानी है। जी, कर्नाटक चल रहे हैं रहीम खान साहब के पास। जी रहीम भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी सर, मेरा 2 सवाल है। हाँ जी, पहला सवाल यह है कि हम लोग नमाज जाते हैं, अगर खुदा न खासा नमाज में हमारा दम निकल गया जाए यानी कि इंतकाल हो जाए, तो वहाँ से जनाजा घर को लाया जाए या नहीं लाया जाए मौत तक? रहीम भाई समझिए जी, दूसरा सवाल बताइए, पहला सवाल पहुंच जोर गया। से। जी, जरा बुलंद आवाज दूसरा से। सवाल ये है कि हमारे घर का जो परेशानी है, घर के जो कारोबार का बहुत तंगाली है, जी
क्या लेकर कुछ ना क्या कुछ भी समझ नहीं आता, क्या ना खुदा पूरा का हाथ कट हो रहा है व्यापार में। अल्लाह आपकी सारी परेशानियां, तमाम परेशानियां दूर करे। फिर कर्नाटक का रुख कर रहे हैं, एक कॉलर और हैं हमारे साथ। जी अपना सवाल बताइए। हेलो जी अपना सवाल बताइए। हेलो हेलो सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ, ये मेरे गुर्दों में खराबी आ गई है। अच्छा मुझे 31 साल से शुगर है। डायलिसिस। हेलो जी जी, डायलिसिस पे हैं क्या? नहीं डायलिसिस पे नहीं हूँ मैं। ब्लड यूरिया 52.24 है अच्छा, और सेरम क्रिएटिना 1.32 है। ठीक है। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। हाँ, और मैं फजर की सुन्नत में पहली रकत में आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ जी, और दूसरी रकत में 5 मरतबा सूरह खुल पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा है? ठीक है जी मुजाहिद साहब, दोनों सवाल। असल में नमाज में किसी चीज़ को बिल्कुल तय करके सारी उम्र के लिए बना लेना ये तो बिदअत है। लेकिन अगर आप कभी कभी बीच में कुछ और भी पढ़ देते हैं और लगातार ये पढ़ते रहते हैं, बीच में कभी कभी कुछ और पढ़ दिया तो फिर ये बिदअत के ज़मरे से निकल जाएगा। तो इसलिए कोई हरज भी नहीं है इसमें, लेकिन बीच बीच में कुछ और ज़रूर 2, 4, 10, 5 दिन के लिए चेंज किया करें। जी, और दूसरा क्या सवाल? गुर्दों का अर्जा है, गुर्दों की बीमारी है। हाँ, गुर्दों के लिए इन्हें कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें। आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। 3 इंजीर एक दिन पहले भिगो दें और अगले दिन सुबह को खा लें, पानी फेंक दें, क्योंकि उसमें शुगर होती है, वो शुगर उनकी निकल जाएगी। शुगर की टैबलेट जो डॉक्टर ने रिकमेंड की होगी वो लेते रहें। और 3 काजू रोज़ खाया करें किसी भी टाइम। 3 से ज़्यादा ना खाएं क्योंकि उससे भी शुगर बढ़ती है। इंशाअल्लाह ताला इनके गुर्दों का आर्जा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। 1000 बार या वहाब और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह पढ़ें और 5 नमाजों की पाबंदी रखें। नसरीन जयपुर से। जी बहन, सवाल बताइए। नसरीन, हमें सुन पा रही हैं आप? नसरीन, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। हम माजरत खां हैं, मोहम्मद सलीम साहब आपसे मुखातिब हैं। फरमाइए भाई, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। भाजी, जैसे कि मेरे एरिया के आंखों के नीचे हल्के से काला से कहियां है, काला पड़ी है, इसके लिए क्या करें? और जैसे कि मजा साहब बताते हैं दुआ के लिए, या सभी लोग कहते हैं दुआ के लिए, तो मैं कह रहा हूँ दुआ जो मांगता है बंदा कोई भी, तो उसको कि तमाम मोहन भाई या तमाम भाई जो परेशानी हो सब दूर करे, ना कि लोग ऐसे कहते हैं मेरे ऐसा हो जाए, मेरे वो हो जाए, मेरे वो हो जाए। तो ये कैसा होता है? ठीक जी मुजाहिद साहब। दुआ की तो बात यह है मेरे भाई, हर हाल में मांगनी है। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती दुआ मांगने की, अल्लाह को दिलों का हाल, हमारी हाजतें, तमाम ज़रूरतें सब पता है। मगर क्योंकि ख़ुद उसने हुक्म दिया है और वो नाराज़ होता है अगर हम उससे ना मांगें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि जूते का तस्मा भी मांगना हो तो अपने अल्लाह से मांगें। तो अल्लाह ये चाहता है कि हम अपना चेहरा तमाम पूरी मखलूक से फेर के सिर्फ अल्लाह की तरफ कर लें और तमाम अपनी ज़रूरतें अल्लाह के आगे रखें। तो इसलिए जो मर्जी मांगे उसके पास सब कुछ है। वो उसकी हिकमत है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी कीमत पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं पसंद कर सकती। तो इसलिए कोई दुआ अगर आपसे गलत मांगी भी गई तो उसे रोक लेता है और जो आपके लिए ठीक होता है वो दे देता है। जी, इनका ये कहना था कि तमाम यानी उम्मत मुस्लिमा के लिए या तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मांगने के बाद अपने लिए मांगा जाए तो कैसा है? वही है सुन्नत। मैं समझा नहीं था इनका सवाल। सुन्नत भी यही है, जो पहले दूसरों के लिए मांगते हुए फिर अपने लिए, जी जी, उसमें बहुत आसानी हो जाती है पहुंचने। नसरीन एक बार फिर राब्ते में है। जी नसरीन, बताइए सवाल क्या है? हेलो, नसरीन बोल रही हूँ। जी बहन बताइए, सवाल क्या है, बोलिए। हाँ, मेरे दर्द रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दर्द कहाँ रहता है नसरीन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आगे बढ़िए, सलाम पहुंच गया, कलाम पर आइए। जी, मेरे दर्द रहता 10 साल से, एक कमर में, एक हाथ में, नसी में। डॉक्टर ने बताई, बहुत इलाज करा लिया, ठीक है, बंदी नहीं होता। ठीक, कमर में दर्द है और हाथों में दर्द है। अच्छा, उसके लिए तो इन्हें चाहिए कि 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह को खा लें। अकूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पीस के रखें बराबर मिकदार में। 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। हल्दी वाला दूध रात को सोते हुए पिया करें। 1000 बार या सलाम या अल्लाह, 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। इंशाल्लाह 1 महीने में दर्द खत्म हो जाएगा। जी, कर्नाटक से रहीम भाई ने जो सवाल किए थे मुझे, पहले तो उन्होंने कहा था कि किसी का इंतकाल नमाज की हालत में हो जाए तो जनाजा घर लाना बिल्कुल लाना चाहिए और उसका
باقاعدہ اسی طرح غسل اور اسی طرح تدفین ہوگی، اس طرح کفن دفن، اور گھر والوں کو بھی چہرہ دیکھنے کو ملے گا، عورتوں کو بھی جو محرم ہیں. تو یہ تو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت ہے کہ جنازہ گھر نہ لایا جائے، بلکہ جنازہ گھر لایا جائے. اور وہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو عبادت کی حالت میں مرے، مسجد میں جس کا انتقال ہو، لیکن گھر والوں کا بھی حق ہے کہ وہ چہرہ بھی دیکھیں، اور جو بھی ان کی مطلب اس ٹائم تدفین کا معاملہ ہو وہ گھر پہ ہی ہوگا. جی بہت ساری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں ان کے لیے. ہاں، اس کے لیے انہیں ایک تو 15-20 دن اپنے گھر میں اذان دے دیں صبح شام، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے باوضو پانی دم کر کے رکھ لیں، اور تھوڑا تھا پانی جو ہے وہ سب کونوں میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے صرف ایک بار. اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ. اور کچھ صدقہ ضرور شروع کر دیں اپنی حیثیت کے حساب سے، چاہے 1-2 روپیہ روز ہو، چاہے 1-2 مٹھی آٹا ہی الگ کرنا شروع کر دیں. اور صلاۃ التوبہ وطروں سے پہلے 2 نفل پڑھیں کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے اس پریشانی سے. جی ریشمہ دہرادون سے اور عبدالصمد صاحب چھتیس گڑھ سے. ریشمہ تھوڑا سا انتظار، پہلے عبدالصمد بھائی آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام ہم لوگ روز سنتے ہیں بہت اور بہت بفضل شکریہ. تعالیٰ بہت خوشی ہوتی ہے، آپ دینی معلومات حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کی توفیق دے اور جزائے خیر دے. جی بتائیے کوئی سوال ہے؟ صلاۃ التوبہ کے بارے میں جو ہے اس میں کون سی صورت پڑھنی ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور سوال یہ ہے کہ کمر اس میں کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. ریشمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی یہ بات ہے کہ میرا چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا. کہاں انفیکشن ہوا تھا؟ چیسٹ میں. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ ڈاکٹر نے پیچھے سے پانی نکالا تھا. ہاں تو لیکن نا آگے میرے چیسٹ میں درد تھا ہوتا بھی. بریسٹ میں چیسٹ میں. ہاں یہ ریشمہ صاحبہ تھوڑا سا کھل کر آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے کہا انفیکشن چیسٹ میں ہوا تھا اور پانی کہاں پھیپھڑوں سے نکالا تھا؟ جی جی پیچھے سے، مطلب چیسٹ سے نا پیچھے کمر سے. ہاں ابھی آپ کو جو تکلیف ہے یہ چیسٹ میں ہے یا بریسٹ میں ہے؟ بریسٹ میں ہے یہ. جی جی. اور تھوڑا سا نا درد ہے اس میں. شوگر تو نہیں؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے. بخار تو نہیں رہتا؟ بخار آتا ہے؟ نہیں بخار بھی نہیں ہے. بخار آتا تھا پہلے، اب تو نہیں ہے. ہاں یہ جو درد ہے، یہ درد آپ کو کب محسوس ہوتا ہے؟ جب مطلب جب سانس لیتی ہوں یا دوائی لیتی ہوں نا، جب. کوئی گٹھلی تو نہیں ہے؟ جی کوئی گانٹ کوئی ایسی کوئی؟ نہیں نہ وہ سب کچھ نہیں ہے. جب سے یہ نکلا ہے نا پانی، جی تو جب سے ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مجاز صاحب کوئی چیز کہ کشت شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا لیں، اور آدھا چمچ کوٹ مٹی آدھا چمچ شہد میں ملا کے دن میں 3 بار لیں، اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ لیں، 7 بادام اور 3 کاجو دن میں کسی بھی ٹائم کھا لیں، اور شہد پئیں اصل میں تو 3-4 بار دن میں گرم پانی میں گھول کے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا، ان کی ساری تکلیف ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح، اور المحیی یہ چلتے پھرتے پڑھیں. انشاءاللہ نہ کوئی بڑی بیماری ہوگی اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی. جی نماز توبہ میں کچھ مخصوص آیات ہیں جو پڑھی نہیں کوئی نہیں، پورا کلام اللہ کا ہے، جو آپ کو یاد ہو، جو آسان ہو آپ کے لیے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا کلام آپ پڑھ سکتے ہیں. اور وطروں سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا بہت فائدہ جو ہے وہ مشاہدے سے آیا ہے. ویسے کوئی وقت طے نہیں ہے، جب مرضی آپ اللہ سے توبہ کریں، جون سی مرضی صورت پڑھیں. جی کمر درد کے لیے؟ کمر درد کے لیے ہلدی والا دودھ رات میں پئیں سوتے ہوئے، اور کلوجی چٹکی پر کھانے کے بعد کھائیں، اور 1000 بار کم سے کم یا سلام یا اللہ پڑھا کریں. جی مجاز صاحب ایک بہن نے ٹی بی سے متعلق سوال کیا تھا اور اسے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی آمد پر جو ہے وہ انشاءاللہ رہنمائی لیں گے. ٹی بی کا علاج کیا ہو؟ ٹی بی کے لیے کستے چیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم لیں پسی ہوئی، اور 3 کاجو روز کھائیں. اگر کھانسی ہو تو اجوائن پیس کے اس میں چٹکی بھر نمک ملا کے آدھا چمچ اجوائن پسی ہوئی میں شہد کے ساتھ اسے ملا لیں آدھا چمچ، اور وہ چاٹ لیا کریں. انشاءاللہ ٹی بی ختم ہو جائے گی. ایک سوال ابھی کالے پیلیا سے متعلق بھی آیا تھا، اس کے لیے انار دانہ، ادرک اور پودینے کی چٹنی بنا کے کھانی ہے،
اور لسوڑے جو آتے ہیں انہیں پیس کے آدھا چمچ کھانے کے بعد پیس کے یا کوٹ کے گھر میں رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، 3 منقع صبح دوپہر شام لیں، انشاءاللہ کالا پیلیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، یا وہاب کم سے کم 300 بار پڑھیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ جی ہلدوانی چل رہے ہیں نصرت صاحبہ کے پاس، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ نصرت صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا انگوٹھا جو ہے 2-3 سال سے پکتا رہتا ہے کنارے سے، اور جب میں کپڑے وپڑے یا پانی کا کچھ کام کرتی ہوں بہت زیادہ پکتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اور میری بیٹی ہے 4.5 سال کی، اس کے پچھلے سال دانے نکلے تھے، وہ وہاں گنج ٹائپ کا ہو گیا ہے، اس کے لیے پلیز بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ آپ کے انگوٹھے میں جہاں انفیکشن ہے وہاں پر ناخن جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، ناخن گل گیا ہے یا ناخن سلامت ہے؟ ہلکا ہلکا سا پیلا پیلا پن جیسا ہے کناروں میں، چاروں طرف کنارے میں، کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بچی کے سر میں انفیکشن ہے؟ یہ بچی کو جو آپ نے کہا گنج ہے، گنج پن ہو گیا ہے، یہ سر میں انفیکشن ہے؟ پچھلے سال اس کے دانے نکلے تھے، دوا ہوا کری، اس کے دانے تو صحیح ہوگا، اس جگہ پہ بال نہیں آ رہے ہیں۔ جی، اس جگہ پہ بال نہیں آ رہے سر میں؟ سر میں نا جی، سر کے لیے تو انہیں چاہیے کہ کافور ملائم کیلا کر کے نا، کیلے کو میش کر کے اس میں کافور ملا لیں پیس کے، اور وہ لگایا کریں اس کی گنج والی جگہ پہ، اور کستے چینی جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ چٹکی بھر اسے کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں بچی کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گنج ختم ہو جائے گا۔ ان کا اپنا مسئلہ جو ہے وہ انگوٹھے میں ان کے انفیکشن ہے۔ ایک تو میری بہن اگر آپ کو یہ ٹھیک کرانا ہے اپنا انگوٹھا تو آپ کو سرف سے، صابن، برتن دھونے کا، ان سب چیزوں سے دور رہنا ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر گھر کا کام کا لوڈ ہے تو جو ڈاکٹرنی دستانے پہنتی ہیں، گلوز، وہ خرید لیں 1 پیکٹ، اور وہ پہن کے کام کیا کریں اگر کوئی اور کام کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ ڈٹرجنٹ آپ کے ہاتھ پہ لگتا رہے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا انفیکشن۔ کستے چینی جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم، اور 3 کاجو کچھ دن کھا لیں، 1 بتاشا پانی میں بھگو دیں 1 پیالے پانی میں، اور اس کے بعد 2 منٹ میں وہ گھل جاتا ہے اور وہ پانی پی لیا کریں۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے کم سے کم 300-400 بار پڑھیں، یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ وہی بات ہے کہ آپ نے صابن کا استعمال نہیں کرنا، نہ ہاتھ دھونے میں، ہاتھ اگر آپ کو دھونے ہو تو ملتانی مٹی سے دھوئیں، نہ کپڑے دھونے میں، نہ برتن دھونے میں۔ جی، دلی سے عشرت، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہلو جی جی سوال بتائیے۔ ہمارا جو ہے نا دل گھبراتا، گلے میں ایسا نہ، کلیجے ولیجے دھونے ہونے میں سب میں درد ہے، 7 سال سے پریشان ہے، شوگر تو نہیں ہے؟ سر بھاری رہتا ہے، بہت بیمار ہے ہم۔ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں۔ چلیے اچھی بات ہے، شوگر نہیں ہے۔ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 1 تسبیح ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب 41 بار۔ 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے، سر میں درد بتا رہی ہیں، 3 انجیر صبح کو نہار منہ، اور کلونجی اور زیتون کا تیل مکس کر کے رکھیں ڈراپر میں، اور 1 بوند ناک میں ڈالا کریں، دن میں 2 بار صبح شام، اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ 1 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے سب کچھ کر لیا۔ جی مجاز صاحب، ٹی بی کی جو بیماری ہے اس میں کچھ پرہیز بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل، ٹھنڈا کھٹا بالکل نہیں لینا، تلا ٹھنڈا اور کھٹا، اس سے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے۔ اصل میں اس میں پھیپھڑوں میں کئی بار سوراخ بھی ہو جاتے ہیں اور زخم سے ہو جاتے ہیں، کاجو سے وہ زخم بھریں گے انشاءاللہ، اور کستے شیری اینٹی بائیوٹک ہے، وہ آگے کے لیے سیو کرے گی اسے کہ دوبارہ سے ٹی بی نہ ہو۔ اور اگر ان کے گلے میں بھی گانٹھیں ہوں تو 3 منقع بھی لے لیا کریں بنا بیج کے، گلے میں گانٹھیں ہو جاتی ہیں کئی بار ٹی بی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا اور یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اپنے برتن الگ رکھیں اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے تو آپ کو ضرور اپنے گھر والوں کی کیئر کرنی چاہیے۔ آپ اپنے برتن کچھ دنوں کے لیے الگ کر دیں، 5-6 مہینے کے لیے، اس کے بعد پھر آپ نارمل زندگی جئیں انشاءاللہ، اور اس میں احساس بھی نہ کریں۔ اور ٹی بی اب ایسی بیماری نہیں میری بہن کہ اس کا علاج نہ ہو،
اس کا علاج ہے الحمدللہ، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. پہلے بہت ایسی بیماری تھی کہ ٹھیک نہیں ہوتی. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور یہ ناظرین کے لیے آج بڑے سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ 2 اطباء موجود ہیں آج کے پروگرام میں. تو ناظرین یہاں ہم مجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اجازت طلب کرتے ہیں. نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ یونانی طبیب زی سلام کے ناظرین کی پرزور فرمائش پر، محبتوں بھری فرمائش پر ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں رونق افروز ہیں. بہت استقبال، پرتپاک خیر مقدم. شکریہ ناظرین آپ کا بھی اور آپ کو بھی بہت بہت استقبال ڈاکٹر صاحب. اور کافی لمبے عرصے کے بعد، تقریباً مجھے لگتا ہے 5-6 مہینے کے بعد آپ سے دوبارہ ہم روبرو ہو رہے ہیں. اور ناظرین نے آپ کو بہت محبتوں سے یاد کیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو گفتگو ہے اس سے انہیں بھی استفادہ ہوگا اور ہمارے اس پروگرام کی رونق بھی دوبالا ہوگی. تو یہ جو عرصہ گزرا ہے اس دوران، اس میں آپ نے ماشاءاللہ آپ کی بہت ساری حصولیابیاں رہی ہیں، بہت ساری اچیومنٹس رہی ہیں، آپ کو بہت سارے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، بلکہ یہ کہیں کہ وہ ایوارڈز آپ کے نام سے معتبر ہو گئے. تو اپنے سفر پر مختصر سی روشنی ڈال دیجیے. جی شکریہ ڈاکٹر شگفتہ آپ کا. ماشاءاللہ جی سلام جو ہے بڑا مقبول ترین ہمارا یہ ٹی وی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کہیے لوگوں شناخت کی ہے، یا یہ کہیے کہ جو ہماری لوگ آئے ہمارے پاس میں، ان کے فون آئے ڈی سلام سے یا دوسری جگہ سے، تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو کے گئے. اور پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا اپنے اپنے ملکوں میں، جیسے باہر سے کینیڈا سے آئے، ایجپٹ سے آئے، اور پھر ان لوگوں نے ہمیں وہاں بلایا، انگلینڈ بلایا، ایجپٹ بلایا، ملیشیا بلایا. تو ماشاءاللہ انہوں نے اعزاز دیا. اور یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ جو ہندوستان میں آپ کام کر رہے ہیں، جو فارمیسی آپ نے وہاں قائم کی ہے، جو ہاسپٹل آپ نے وہاں قائم کیا ہے، وہ ہمارے ملک انگلینڈ میں بھی ہے آپ قائم کر دیں، ایجپٹ میں قائم کریں یا انڈونیشیا میں. تو اس لیے جانا رہا ماشاءاللہ. اور یہاں پر بہت فون میرے پاس براہ راست بھی آتے تھے، چونکہ بہت سے لوگوں نے نمبر لے لیا تھا میرا پرسنل. تو میں بہت کوشش کی کہ یہاں پر آؤں جی سلام پر، لیکن نہیں آ پایا. اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں ناظرین کا. لیکن انشاءاللہ بہرحال اب ہم نے ایک چیز شروع کر دی ہے کہ جو بہت دور دور سے ہمارے پاس فون آتے تھے ناظرین کے، تو ان کے لیے اب ہم نے یہ کر دیا ہے کہ وہ آن لائن NMC فارما سے منگا سکتے ہیں. پہلے دقت ہوتی تھی انہیں آنے میں، ایسی وہ کورس بھی کر سکتے ہیں ہمارے یہاں سے. بالکل اس بارے میں بھی جانیں گے. جی جی جی. ناظرین کو بتا دیں کہ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے قدرتی طریقہ علاج نیچروپیتھی کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب کے جو پروڈکٹس ہیں ماشاءاللہ بہت مؤثر ہیں، بہت کارگر ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی خود ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنا کہ ماشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ بارہا جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. تو جو نیچروپیتھی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا آپ انگلینڈ بھی گئے، ماریشس بھی گئے، مصر بھی گئے، تو وہاں یہ طریقہ علاج کتنا معتبر ہے اور کتنا لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ ایکچولی اب تو نیچروپیتھی اسے طب نبوی کہتے ہیں ہم دراصل. تو طب نبوی کا جو اصل نام ہے انگلش میں، تو اس کو نیچروپیتھی کہہ سکتے ہیں. تو نیچروپیتھی سے مراد یہ ہے کہ جو جن چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہے، جس سے جو چیزیں ہمارے کھانے میں ڈائٹ میں آتی ہیں، تو ان کے امبیلنس سے یا پولیوشن سے یا سمجھ لیجیے کہ لائف اسٹائل سے جو باتیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کرتے، اور لائف اسٹائل ہماری جو ہوتی ہے اینٹی رسول ہو جاتی ہے اور ہمارے زبان پہ کلمہ رسول کا رہتا ہے، تو اس سے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ ہے خاص طور سے یہ نہیں کہ جی اس کتابوں میں 5000 سال سے لکھا ہے اس کو ایز اٹ از ہی فالو کریں، بلکہ اس کو سائنٹیفک وے میں ریسرچ بھی کی ہم نے. اس بیچ میں تقریباً 6 مہینے نہ آنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے ایک لیب قائم کی اور سہارنپور میں. اس لیب میں ہم نے اپنے پروڈکٹس کو خود بھی ٹیسٹیفائی کیا کہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں یقیناً کیا وہ چیزیں اس میں ہیں اور کیا ان کا ایفیکٹ ایسا ہے جو ایفیکٹ ہم بتاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، یو پی نے اور اتراکھنڈ گورنمنٹ نے، سب نے وہ صحیح پایا اور اس کو ریکمینڈ کیا. تو اس کو GMP دیا، اس کو ISO دیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 1-2 سال کے اندر اندر جو ہے ہم کافی آگے پہنچے اس علاج میں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. تو جو یونانی طریقہ علاج ہے، یہ جو آپ نے بتایا نیچروپیتھی ہے، اس میں کن چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے؟ نیچروپیتھی میں اکثر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو تکلیف کیا ہے، سمٹمز کیا ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم کا جو قوت مدافعت ہے، یعنی کہ امیونٹی پاور ہے جو ہمیں تندرست رکھتی ہے. اگر امیونٹی پاور کمزور ہو جاتی ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو امیونٹی پاور کو اسٹرانگ کرتے ہیں ہم لوگ ایکچولی. اور جو باڈی میں ٹاکسک چلا جاتا ہے کہ کھانے میں، پینے میں، پولیوشن سے، انوائرمنٹ سے، تو اس کو ہم ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں باڈی سے. تو جب ہم جسم سے ٹاکسیسٹی نکال دیتے ہیں، پوائزن نکال دیتے ہیں، تو وہ انسان اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے.
اب یہ موسم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرما رخصت ہوا، خزاں بھی رخصت ہو رہی ہے اور موسم سرما کی آمد ہے، تو وہ کون سے ایسی بیماریاں ہیں جس میں جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے؟ یہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے تبھی بیماری ہوتی ہے. جی. بیماریوں سے تعلق اس کا قوت مدافعت کے مثال کے طور پر اب جو موسم آ رہا ہے اس میں نمونیا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ دن میں گرمی ہوگی، رات میں ٹھنڈ ہوگی. چھوٹے بچوں خاص طور زیادہ ہوتا ہے کہ پنکھا کھلا رہ گیا، ہم نے پنکھا کھلا تو بچے کا سینہ کھلا رہ گیا، ماں کے ساتھ سو رہا ہے بچہ، تو اس کو اکثر جو ہے صبح کو پین محسوس ہوگا، دودھ نہیں پیے گا، وہ یہ پہچان ہوگی اس کی، تو اس کو جو ہے یہ چیزیں نمونیا جیسی چیزیں بہت زیادہ ہوں گی اس وقت اکتوبر نومبر میں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ماشاء. تو کس طرح ان کا علاج کیا جائے؟ کون سی چیزیں یعنی پریونٹیو میجرز جو ہوتے ہیں، احتیاطی اقدامات، وہ کیا؟ ہاں، سب سے پہلے تو ہم ان کا ڈائٹ کا انالیسس کرتے ہیں کہ وہ ڈائٹ کیا لے رہے ہیں. اگر وہ ڈائٹ ٹھیک لے رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سیزن، موسم کے حساب سے، تو پھر تو انشاءاللہ وہ بیمار ہوں گے نہیں. اور اگر ڈائٹ میں کچھ کمی ہے یا زیادتی ہے، مثال کے طور پہ دہی اور مولی ایک ساتھ لے رہے ہیں، یا مچھلی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مولی لے رہے ہیں، یا گوشت اس میں ساتھ ساتھ میں مچھلی کے ساتھ میں ہم دہی یا دودھ بھی لے رہے ہیں، تو ان چیزوں کو کانٹراڈکشن جو ہے، جنہیں ہندی میں وجاتی کہتے ہیں، جو ایک ساتھ نہیں لینی چاہیے، تو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ ان کے بچے جیسے بچے کو نمونیا ہوا، اس کی ماں نے کھانے میں کیا لیا تھا، اور اس کو موسم میں اس کو کیا مطلب کتنا کپڑا رات کو اڑایا تھا نہیں اڑایا تھا، یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. تو خاص طور سے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں نیچروپیتھی میں، اور ماشاءاللہ بہت دور دور سے کینیڈا سے، ایجپٹ سے کافی لوگ آ رہے ہیں سہارنپور میں، اور فائدہ ہو رہا ہے انہیں، اور پورے یورپ اس طرف آ رہا ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے چونکہ وہ انگلش میڈیسن سے جو اس کے اثرات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں اور جسم کو نقصان دیتے ہیں. تو لوگ آ رہے ہیں. ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب غازی پور سے وکیل صاحب ہیں. جی وکیل بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ہم کو شوگر ہے، ہم کو نیند نہیں آتی ہے، ہاتھ پیر میں بہت جلن ہوتی ہے، ایک دم سمجھ جائیے جیسے لگتا ہے آگ لگی ہے ہاتھ پیر میں، اور اسی حساب سے نیند ہماری ٹوٹ جاتی ہے. جی. اگر آپ کو نارمل شوگر ہے تو آپ کچھ بھی نہیں، آپ صرف جامن کی گٹھلی جو ہیں وہ پیس لیں اور 1 چمچ روزانہ صبح کو خالی پیٹ جو ہے لے لیں نوائے پانی سے. اور اگر آپ کو مان لو HB1C ٹیسٹ کرا لیں، HB1C 90 ڈیز کی شوگر اس میں آ جاتی ہے، تو اگر وہ رپورٹ ہمارے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے اور آپ کو فائدہ ہو جائے گا مکمل، انشاءاللہ دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی. جی. اس میں کون سی ایسی دوائیں ہیں یا آپ کے کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو شوگر کے لیے بہت کارآمد ہیں؟ شوگر کے جو پروڈکٹ ہے، شوگر گو نام سے کیپسول ہے، وہ GMP ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، تو ماشاءاللہ وہ اگر کھائیں گے یہ تو کسی طرح کی بھی شوگر ہوگی تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی. کتنے مہینے کا کورس ہوتا ہے یہ ڈاکٹر تو صاحب؟ یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے. اگر ایڈوانس اسٹیج میں نہیں ہے، اگر ایڈوانس اسٹیج میں ہے تو 3 سال کھانی پڑتی ہے. اگر نارمل اسٹیج میں ہے یعنی کہ 200 تک ہے، 210 تک، اور اگر 400 500 کے بیچ میں ہے تو اس میں پھر 3 سال کھانی پڑتی ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، اور انشاءاللہ اب تو آپ سے روز ملاقات رہے گی ناظرین کی. تو آج کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ کچھ اور مفید اور کارآمد باتیں لے کر آپ کے ساتھ جی سلام. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت لیتے ہیں، تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.